हेलो एवरीवन। तो आज हम मुतालिया करेंगे उर्दू अदब की तहरीकें। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 18वीं और 19वीं सदी की जो लिसानी तहरीकें हुई थी, जैसे कि अय्याम की तहरीक। वली दकनी की तजद्दुद पसंदी ने उर्दू ज़ुबान को जो नई करवट दी थी, उससे दिल्ली में उर्दू शायरी का चश्मा फूट निकला। चुनांचे जब उर्दू ज़ुबान का अदबी उरूज शुरू हुआ तो उसके खिलाफ रद्द अमल बड़े मज़हक अंदाज में अदबी महफिलों और मुशायरों से उभरने लगा। यानी कि ये जो है रद्द अमल की तहरीक, अयाम की तहरीक, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेंगी। फ़ारसी शोरा ने रेख्ता गो शोरा के मुतालिक अहानत आमेज़ बातें कहना शुरू कर दी और मीर जाफ़र ज़टली ने इस ज़ुबान का मज़हक ज़ाविया पेश करके उसकी कदर कीमत कम करने की कोशिश की। अयाम रियायत लफ्ज़ी के एक मखसूस अंदाज़ का नाम है और इसका तमाम तरदार मदार जो ज़ुमायनी अल्फाज के फ़नकाराना इस्तेमाल पर है। तख्लीकी शायर की दानिश में लफ्ज़ गंजीना मायनी का तिलिस्म है और वो लफ्ज़ के बाज़ मानी को पोशीदा रखने और मख्फी मानी को लफ्ज़ के ख़ारिजी ख़ोल से चिपकाने की कुदरत भी रखता है। उर्दू शायरी में अय्याम की इब्तिदा वली के ज़माने में हो चुकी थी, लेकिन इसे फ़रोग़ दिल्ली में हासिल हुआ। इस तहरीक के अव्वलीन शोरा में शरफ़ुद्दीन मज़मून को अहमियत हासिल है। मज़मून अकबराबाद के रहने वाले थे। शाहजहाँआबाद आए तो शेर में इस्लाह खान आरज़ू से ली। चुनांचे उस्ताद की असरात और फ़ैज़ सोहबत से इनके कलाम का अय्याम नुमा हो गया। शाह मुबारक आबरू और शाकिर नाजी का शुमार अव्वल दर्जे के शोरा में नहीं होता, ताहम अय्याम गोई में इन दोनों ने बड़ा नाम पैदा किया और अब इस तहरीक के नामवर शोरा में शुमार होते हैं। ये शाकिर नाजी और आबरू, ये उनके जो हैं मिसालें हैं उनके कलाम से। तो जो अय्याम तहरीक अय्याम का सबसे अहम शायर जिसने वली के दीवान से गहरा असर लिया और उसके साथ मानवी तलम्मुज़ का रिश्ता कायम किया, शेख ज़हूरुद्दीन हातिम है। शाह हातिम आबरू और नाजी का हम असर था और इसके सिलसिले तलम्मुज़ में सौदा, अब्दुल हई ताबा, मिर्ज़ा सुलेमान शिको और सआदत यार खान रंगीन जैसे कादिरुल कलाम शोरा मौजूद थे। शाह हातिम ने कई शोरा का ज़माना और तहरीक अय्याम की इब्तिदा और ज़वाल के दौर देखे, चुनांचे वो भी इब्तिदाई दौर में रविश ज़माना से दामन न बचा सका और अय्याम से मुतासिर हुआ। उनके कदीम दीवान पर अय्याम के असरात नुमाया नज़र आते हैं। मुंदरजा बाला मिसाल में शोरा ने या अय्याम को इल्तज़ाम से इस्तेमाल करने की शऊरी काविश की है और शेर पर तुकबंदी का अंदाज़ गालिब नज़र आता है। चुनांचे जज्बा क़व्वत परवाज़ से आरी होकर अय्याम के लफ्ज़ों के साथ चिमट सा जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि अब नए ज़ुमानी अल्फाज की तलाश शुरू हुई तो शायरी इल्हामी कैफियत से आरी हो गई और इस पर तसन्नुअ गालिब आ गया। नतीजतन बहुत जल्द इसके खिलाफ रद्द अमल भी शुरू हो गया और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना इनामुल्लाह खां यकीन और तहरीक अय्याम के एक नुमाइंदा शायर शाह हातिम ने रद्द अय्याम की तहरीक शुरू की। तो रद्द अमल की तहरीक में जो अहम नाम है वो कौन कौन से हैं? मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, इनामुल्लाह खां यकीन और ख़ुद हातिम। अब देखिए अय्याम गोई जो होती है, अय्याम जो है वो हिंदी शायरी से ज़्यादा करीब है। तो अगर सवाल आ जाए कि कौन सी तहरीक पर हिंदी के असरात थे, हिंदी शायरी के असरात थे, तो आप क्या लिखेंगे? अय्याम पर, सनत अय्याम पर। अब ये देख लेते हैं अय्याम गोई जो शोरा थे उनके जो कलाम पर असरात हैं वो हिंदी के हैं। तो अब इसके खिलाफ क्या हुआ? रद्द अमल की तहरीक शुरू हुई। तो रद्द अमल की तहरीक शुरू करने में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना अहम थे और उनके बाद ये इनामुल्लाह खां यकीन और शाह हातिम ने भी रद्द अमल की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आगे देखते हैं। शाह हातिम, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना और मिर्ज़ा रफ़ी सौदा वगैरह ने अय्याम की तहरीक के ख़िलाफ़ जिस रद्द अमल का इजहार अशार में किया, उसके असरात इतने दूर रस हैं इनके उस तहरीक के बाज़ खूबियाँ और अदबी खिदमात नज़र से ओझल हो गई। हकीकत यह है कि तहरीक अय्याम ने सिर्फ फ़ारसी के लिसानी गलबे के खिलाफ ही बगावत नहीं की थी, बल्कि रेख्ता के पुरसुकून मिजाज को भी तहरुक आशना कर और ज़ुबान के गंजीने मख्फी से नए अल्फाज का ज़ख़ीरा बरामद कर लिया। ये रद्द अमल की जो तहरीक थी वो क्या कहलाई? वो कहलाई इस्लाह ज़ुबान की तहरीक। तहरीक अय्याम का रद्द अमल यानी इस्लाह ज़ुबान की तहरीक। मोहम्मद शाही दौर में रेख्ता की शायरी को कबूल आम मिल चुका था। इस दौर में अय्याम की तहरीक बुलबुले की तरह उठी, एक मुख्तसर से अरसे के लिए रक़्स आब का मुज़ाहिरा किया और फिर ख़त्म हो गई। इस तहरीक के ख़िलाफ़ रद्द अमल मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना जैसे शायर ने ज़ाहिर किया, जो तैमूरी ख़ानदान का नवासा था और जिसके वालिद औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में साहिब मनसब थे। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का निस्फ़ बाप की तरफ से मोहम्मद इब्न हनीफ़ा से मिलता है। इस लिहाज से उनकी रगों में अरब और नजम दोनों का खून दौड़ रहा था। इसमें हिंदुस्तानी खून की आमेजिश नहीं हुई थी। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की शख्सियत का दूसरा ज़ाविया तसव्वुफ़ से फूटता है। तसव्वुफ़
حقیقت یہ ہے کہ رد عمل کی نئی اصلاحی تحریک کے پس پشت کچھ دوسرے عوامل بھی کار فرما تھے، اور ان میں زیادہ اہمیت اس تصادم کو حاصل ہے جو ہندی اور ایرانی تہذیبوں کے مابین بر صغیر میں رونما ہو رہا تھا۔ مغلوں کا زوال در حقیقت اجمی تحریک کا زوال تھا، اور مرزا مظہر جانے جانا کے سیاسی خیالات اتنی واضح ہیں کہ وہ اس زوال پر مسلسل نوحہ گرا نظر آتے ہیں۔ اصلاح زبان کی تحریک کا مقصد ریختہ میں فارسی الفاظ، تراکیب اور صنعتوں کا استعمال تھا۔ چنانچہ نکات الشعراء میں میر تقی میر نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے اور اسی کو اپنا انداز شعر قرار دیا۔ فارسی کی محض وہ ترکیبیں لائی جائیں جو زبان ریختہ کے مناسب ہوں، ایسی ترکیبیں کہ جو ریختہ کے لیے نامانوس ہوں، معیوب ہوں، اس کا جاننا بھی سلیقہ شاعری پر موقوف ہے۔ میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اگر فارسی ترکیب گفتگو ریختہ کے مطابق ہو تو مذائقہ نہیں۔ چھٹی قسم وہ انداز شعر ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے۔ یہ انداز تمام صنعتوں مثلاً تجنیس، ترسی، تشبیہ، صفائی گفتگو، فصاحت، بلاغت، ادابندی، یہ خیال وغیرہ اس پر مشتمل ہے۔ تو اصلاح زبان کی جو تحریک چلی تو اس نے کیا کہا کہ صنعتوں کا استعمال کیا جائے شاعری میں۔ اصلاح زبان کی تحریک میں مرزا مظہر جانے جانا کو اولیت حاصل ہے، یعنی کہ رد عمل کی جو تحریک ہے اس میں مرزا مظہر جانے جانا کو اولیت حاصل ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو زبان کو ایک ہی تار سے بننے کی کوشش کی اور اصلاح زبان کو مذہبی اور سیاسی فریضہ سمجھ کر سر انجام دیا۔ ان کی منفرد عطیہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں انعام اللہ خاں یقین، میر باقر حزیں، ہیبت قلی خاں حسرت، احسان اللہ خاں بیان اور قدرت اللہ قدرت اور یہ وغیرہ ان کے جو ہیں اصلاح زبان کی روایت جو ہے اس میں میر، سودا، درد وغیرہ سب شعرا شامل تھے۔ لسانی اعتبار سے ناسک کی تحریک اردو زبان کے لکھنوی انداز کو پیش کرتی ہے۔ ناسک نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ انہوں نے لفظ اردو اور اس کی جو قواعد ہے، جو اس کے لفظ تھے، ان کو کس طرح سے کھڑی بولی وہ کر دیا تھا، ہے نا۔ جو آنکھیاں، جیسے پہلے لفظ آتے تھے آنکھیاں، تو اس کے آگے کے لیے کہ کیا آنکھیں آئے گا، پہلے آنکھیاں استعمال ہوتا تھا۔ بہت سارے الفاظوں کو تبدیل کیا گیا تھا کہ شاعری میں آنکھیاں کی جگہ آنکھیں استعمال کریں۔ جیسے اب آگے دیکھتے ہیں، ناسک کے بجائے مرزا غالب اس تحریک کے محرک ہوتے تو یہ نتیجہ نکلنا آسان ہوتا کہ ان کا سلجوقی اور تورانی مزاج اس تحریک کو خون گرم مہیا کر رہا ہے، لیکن امام بخش ناسک کو ایرانی روایت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ ناسک جیسے بہت سے متروک الفاظ تھے تو ان کے لیے دیکھیں کس طرح کے الفاظ رائج ہو گئے تھے۔ اب یہ ناسک نے جو ہے نا جن الفاظ کو رواج دیا ناسک نے، کہ اصلاح زبان کی تحریک کا بھی رد عمل ظاہر ہوا۔ اس تحریک پر بھی کچھ لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا، تو وہ کون کون سے تھے؟ انشا، نظیر، ذوق اور ظفر۔ زبان کی حیثیت ایک مست خرام ندی کی سی ہے، اس میں اطراف و جوانب سے تازہ پانی شامل ہوتا رہتا ہے اور باسی پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے۔ زبانوں کے فروغ اور ارتقاء کی اس فطری عمل پر قواعد و ضوابط کی بندشیں عائد کر دی جائیں تو یہ فطری عمل رک جاتا ہے اور زبان پہلے بوجھل اور پھر جامد ہو جاتی ہے۔ اصلاح زبان کی تحریک کے خلاف انشا نے جو رد عمل ظاہر کیا تھا اس کا ایک اور زاویہ نظیر اکبر آبادی کی صورت میں سامنے آیا۔ انشا کی طرح نظیر نے بھی راسخ شعراء کا طریق اختیار نہیں کیا بلکہ اپنی راہ خود نکالی، اس لیے اپنے زمانے میں مقبول نہ ہو سکے۔ نظیر کے عہد میں اردو زبان کے دو دھارے واضح صورت میں رواں دواں نظر آتے ہیں۔ پہلا دھارا تصنع اور آورد کا تھا اور اس پر فارسی کا کتابی اسلوب غالب تھا۔ انشا نے اس دھارے کو موڑنے کی کوششیں کی، لیکن اس کا رابطہ چونکہ دربار کے ساتھ تھا اس لیے یہ عوام میں اپنا پورا نفوذ نہ کر سکا۔ دوسرا زاویہ حقیقی اور فطری تھا اور اس کا رشتہ براہ راست عوام کے ساتھ قائم تھا۔ اسے نظیر نے فروغ دینے کی صحیح کی۔ نظیر کا عطیہ یہ ہے کہ اس نے عوام کی زبان کو عوام میں پھیلایا اور اس کا دائرہ اثر وسیع کر دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر فیلن نے نظیر کو چاثر اور شیکسپیئر کی طرح ان سلاطین سخن میں شمار کیا ہے جو لفظوں کو نئی ترکیبوں اور نئے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور مادری زبان کے خزانوں پر اپنا سکہ بٹھا دیتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج کا پس منظر اردو زبان کی پیدائش، فروغ اور تہذیب کے بارے میں ایک اہم نکتہ یہ تصور کیا گیا ہے کہ زبان کسی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ ایک لالۂ خود روح ہے جس نے اپنی غذا عوام سے حاصل کی اور اپنے اسماء بلا امتیاز خاص عام میں تقسیم کیے۔ اردو کا اولین روپ کاروباری زبان کی صورت میں ابھرا، لیکن ادبی زبان سب سے پہلے شاعری میں نمایاں ہوئی اور اسے ابتدائی فروغ جنوبی ہند میں حاصل ہوا۔ رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ اردو نثر کی ابتدا فورٹ ولیم کالج سے کلکتہ سے ہوئی۔ سکسینہ کی اس رائے فورٹ ولیم کالج کا قیام ویلزلی کا ایک ایسا منصوبہ تھا جس نے اعتدال اور توازن کی فضا قائم کرنے میں معاونت کی۔ اس منصوبے کی تجویز و ترتیب اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی۔ کس کی؟ ویلزلی کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا فورٹ ولیم کالج
वेल्ज़ली को इतनी वाबस्तगी थी कि गवर्नर जनरल कौंसिल ने कॉलेज के आइन और ज़वाबित का मसौदा 10 जुलाई 1800 को मंजूर किया, लेकिन वेल्ज़ली ने इसे दस्तावेज़ के मतन में मंदरजा ज़ैल अल्फाज का इजाफा किया और उसे सेरिंगापट्टम के सकूत की यादगार बना दिया। 10 जुलाई था, लेकिन उसने क्या किया था, हज़ला डिस्क वेल्ज़ली के हुक्म ख़ास से इस दस्तावेज़ पर 4 मई 1800 की तारीख डाली गई, जो मैसूर के दारुल सल्तनत सेरिंगापट्टम में बरतानवी अफवाज की शानदार और फैसला कुन फतह की पहली सालगिरह थी। इस इख्तबास से साबित होता है कि वेल्ज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के साथ भी एक सियासी वाक़ये को वाबस्ता कर दिया और इस गैर दयानतदाराना मकसद के हुसूल के लिए मुतज़क्किरा दस्तावेज़ पर साबिक़ा तारीख सिद्ध करने से भी गुरेज़ न किया। इसमें कोई शक नहीं कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू के तख्लीकी अदब में तसनीफ़ व तालीफ़ का कोई अहम कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, और डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने कॉलेज के तलबा के लिए तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादातर क्लासिकी ज़ुबानों की मशहूर और मकबूल किताबों को ही उर्दू में मुंतकिल करने की सही की। ताहम इस हकीकत को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं कि गिलक्रिस्ट ने उर्दू नसर का पहला अदब पैदा किया। गिलक्रिस्ट से पहले उर्दू नसर की बाकायदा रिवायत मौजूद नहीं थी। बिलाशुबा कुछ तराजुम बिखरी हुई सूरत में मिलते हैं, लेकिन उनमें से बेशतर में ज़ुबान गुराबत का शिकार है। यानी कि देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या अहम मकसद था, वहाँ पे किताबें तसनीफ़ नहीं होती थी, वहाँ पे जो क्लासिकल तसनीफ़ थी, क्लासिकी तसनीफ़ थी, जो पुरानी किताबें थी, उनको क्या हुआ था, सादा और सलीस नस्र में उर्दू में मुंतकिल किया जाता था, उनको तर्जुमा हुई हैं ज़्यादातर। तो सादा जो सलीस नस्र की जो इब्तिदा हुई है वो फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद ही हुई है। जैसे कि पहले की नस्र जो होती थी मुरस्सा और मुकफ़ा मुसज्जा होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सादा हो गई। उसकी सबसे बड़ी मिसाल बाग़ो बहार है। हिंदुस्तानी मुआशरत का नुमाइंदा बनाने के लिए इन्हें रोज़मर्रा को मलहूज़ नज़र रखने की इजाज़त भी थी। यही वजह है कि मीर अमन की बाग़ो बहार, हैदर बख्श हैदरी की तोता कहानी, निहाल चंद लाहौरवी की मज़हब इश्क के तराजुम में ज़ुबान लड़खड़ाने के बजाय रवां दवां नज़र आती है। फोर्ट विलियम कॉलेज के इस कारनामे को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं कि उसने चहर दरवेश, तोता कहानी, आराइश महफिल, दास्तान अमीर हमज़ा, क़िस्सा गुल बुकाबली, माधोलाल, काम कुंडला और शकुंतला वगैरह को उर्दू में मुंतकिल किया और यूँ उर्दू के दास्तानी अदब में खातिर ख्वाह इजाफा कर दिया। चुनांचे अब ये कहा जा सकता है कि उर्दू में दास्तान निगारी का इर्तिक़ा फोर्ट विलियम कॉलेज का रहीने एहसान है। अब ये गिलक्रिस्ट के मुतालिक कुछ निकात और उनकी किताबें देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की रिसाई बहादुर अली हुसैनी की वसातत से हुई थी, और जो मीर बहादुर अली हुसैनी हैं ये सबसे फ़ाल वहाँ के एक्टिव जिसे कह सकते हैं मुसन्निफ़ थे फोर्ट विलियम कॉलेज के, और इनको बहुत अहमियत हासिल है। और कॉलेज चूँकि अंग्रेज़ मुलाज़मीन को उर्दू ज़ुबान सिखाने के लिए खोला गया था और मीर अमन अहले ज़ुबान थे, इसलिए ये क़यास करना दुरुस्त है कि उन्हें दर्स व तदरीस के फ़राइज़ भी सौंपे गए होंगे। मीर अमन से पहले मोहम्मद ओज़ ज़री और तहसीन खां तहसीन, मीर अमन के बाद रजब अली बेग सुरूर ने इस किताब का तर्जुमा मुख्तलिफ नामों से किया। ताहम उसलूब की सादगी, सलासत और शाइस्तगी की बिना पर बक़ाए दुआम सिर्फ बाक़ो बहार को मिली है। यानी कि बहुत से लोगों ने क़िस्सा चहर दरवेश का जो है किया है तर्जुमा, लेकिन जो अहमियत की हामिल बाग़ो बहार है वो कोई दूसरे तर्जुमे नहीं है। आगे है, बाग़ो बहार के औसाफ उजागर करने के लिए इन किताबों का तज़किरा भी लाजिम आता है। बाग़ो बहार की नस्र मीर अमन की शख्सियत का तख्लीकी परतों और दिल्ली की तहजीबी नक़ूश पूरी शान से मुनक़्क़िस होते हैं। चुनांचे उन्होंने एक ख़ास दौर की माशरती ज़िंदगी को ताबंदगी और दुआम अता कर दिया। मीर अमन उर्दू के वाहिद क़िस्सा गो हैं जिन्हें बक़ौल सैयद वक़ार अज़ीम अपने वक़ाए दुआम के लिए हुस्न कलाम और शीरीनी बयान के अलावा किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं। ये वक़ार अज़ीम कहते हैं। हैदर हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की थी। सबसे ज़्यादा किताबें किसने मुरतब की थी? हैदर बख्श हैदरी ने। ये देखिए, गुलिस्तान सादी का तर्जुमा बाग़ उर्दू के नाम से मीर 1905 में वेल्ज़ली के लंदन वापसी और उसके एक साल कबल फोर्ट विलियम कॉलेज से गिलक्रिस्ट की सबकदोशी के बाद अगरचे कॉलेज जारी रहा, लेकिन इसकी तहरीक निस्बतन मानद पड़ गई। गिलक्रिस्ट के बाद कप्तान टॉमस रोलेक, जोसेफ टेलर और डॉक्टर विलियम हंटर वगैरह फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे के साथ मुतल्लिक रहे, लेकिन कंपनी के डायरेक्टरों के मुआंदाना रवैये की बिना पर अशात कुतुब की रफ्तार कमज़ोर पड़ गई और ये तहरीक हरकत अमल का एक दौर मुकम्मल करने और अदब पर मुस्तकिल असरात सिफ्त करने के बाद ख़त्म हो गई। ये नाम याद रखिए आप कि वेल्ज़ली गिलक्रिस्ट के बाद कौन कौन शोबा हिंदुस्तानी के किस अलीगढ़ तहरीक का पस मंज़र।
تحریک دلی کالج دیکھتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب تجارت سے سیاست کی طرف پیش قدمی کی اور ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا تو نئے حکمرانوں کو ہندوستان میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان میں مندرجہ ذیل اساسی اہمیت حاصل ہے، جیسے کہ نظم و نسق کی بحالی اور منفعت بخش حکمرانی کا ہم نوا بنانے کے لیے مغربی علوم، انگریزی زبان اور تہذیب کی ترویج۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہندوستان میں جو نئے ادارے قائم کیے گئے ان میں فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فورٹ ولیم کالج انگریزوں کو ہندوستانی زبان و معاشرت سے آگہی مہیا کرانے کا ادارہ تھا، اس کے برعکس انگریزی تصورات اور علوم کی تربیت گاہ دلی کالج تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ فورٹ ولیم کالج غیر ملکی نوواردوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا، جبکہ دلی کالج کا مقصد ہندوستانی عوام کو جدید علوم سے آراستہ کرانا تھا۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے، یہ آ سکتا ہے کہ دلی کالج کا کیا مقصد تھا۔ دلی کالج کی ابتدا 1825 میں اس عمارت میں ہوئی جہاں مدرسہ غازی الدین قائم تھا۔ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ اس مدرسے میں پہلے مذہبی علوم، فقہ اور حفظ قرآن کی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کی حیت ترکیبی میں تبدیلی اس وقت آئی جب 1823 کے آخر میں مجلس تعلیم عامہ نے دلی کالج کی حیثیت ایک سرکاری تعلیمی دستگاہ کی تھی، اور کالج کی اس حیثیت کو چمکانے میں جن غیر ملکی شخصیتوں نے نمایاں حصہ لیا ان میں مسٹر ٹیلر، ڈاکٹر اسپرنگر، مسٹر کارگل کے نام بہت مشہور ہیں۔ یہ تینوں مشرقی علوم کے محقق، مصنف اور مبصر تھے اور ہندوستان میں طویل عرصے کے قیام سے دیسی لوگوں کے مزاج اور نفسیات سے پوری شناسائی حاصل کر چکے تھے۔ کالج کی تعلیمی سرگرمیوں کو ایک متعین جہت کی طرف موڑنے میں ان اصحاب نے نمایاں کردار ادا کیا۔ دیکھیے ایک ٹرک بنائی تھی دلی کالج کے جو پرنسپل تھے ان کی، میں نے ٹبسکار، ہے نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ٹرک بنائی تھی ٹبسکار، ٹے بی اور سی یا ایس، ٹھیک ہے، سی ایس لکھ لیجئے گا اور آر کے آر۔ تو دیکھیے ٹی سے تھے ٹیلر، بی سے تھے بطروس، سی ایس سے تھے اسپرنگر اور کے آر سے تھے کارگل۔ تو یہ ہیں پہلے، یہ دوسرے، یہ تیسرے، یہ چوتھے، ہے نا۔ تو یعنی کہ ٹیلر پہلے تھے، اس کے بعد بطروس تھے جو جن کا ذکر یہاں پہ ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیسرے اسپرنگر، چوتھے کارگل۔ مسٹر ٹیلر طلبہ کو اپنی اولاد کا مسئلہ سمجھتے اور ان کی زندگی میں بخش جوش پیدا کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ دلی کالج کو مثالی ادارہ بنانے میں مسٹر ٹیلر کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دلی کالج میں مسٹر فلکس بطروس، دیکھیے یہ ان کا پورا نام ہے، یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے پورا نام ہی پوچھ لے، ہے نا۔ انہوں نے مغربی علوم کو رائج کرنے کے لیے دیسی زبان کو وسیلہ بنایا تھا انہوں نے، اور دہلی میں ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے تحت علوم مفیدہ کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا۔ دیکھیے بہت اہم نکات ہے یہ، کیا کہ ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کس نے قائم کی تھی؟ مسٹر فلکس بطروس نے، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہوا تھا، عام مفیدہ کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا۔ چنانچہ فلسفہ، ریاضی، کیمیا، طبیعیات، تاریخ اور نباتات وغیرہ کی متعدد کتابیں تھوڑے سے عرصے میں اردو میں منتقل ہو گئیں، اور ان سے نہ صرف کالج کی طلبہ نے فائدہ اٹھایا بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی ان تراجم کے ذریعے ہی ان علوم سے واقفیت حاصل کی۔ مسٹر بطروس کے بعد جب ڈاکٹر اسپرنگر نے پرنسپل کا عہدہ سنبھالا تو علم اور عمل کے دو دھارے آپس میں مل گئے اور ترجمہ و تالیف کے کام کو مزید تحرک حاصل ہو گیا، اور ڈاکٹر اسپرنگر عربی زبان و ادب کے عالم بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے حماسہ اور متبنہ کو نصاب میں شامل کروایا اور تاریخ یمنی کو ایڈٹ کیا۔ اب اس میں جو تھا کہ تاریخ کی جو کتابیں تھیں، اسلامی تاریخ ایران، تاریخ یونان، تاریخ خاندان مغلیہ، تاریخ کشمیر وغیرہ، یہ سب کیا ہو گئی، بقاؤلی، بدر منیر، شکنتلا، سودا درد، میر جرات کے دواوین اور انتخاب الف لیلا وغیرہ شائع ہوئے۔ اردو لغت اور قواعد کی کتابوں میں محاورات اور اردو چشمہ، فیض اور صرف و نحو انگریزی میں اہم کتابیں شمار ہوئی۔ ان کتابوں کے تراجم کے لیے جو اصول و ضوابط وضع کیے گئے وہ اتنے جامع اور مکمل تھے کہ آج بھی ہمارے لیے شمع راہ ہو سکتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج نے کتابوں کی اساس صرف ادب تک محدود رکھی تھی، لیکن دلی کالج نے ہر موضوع پر کتابیں شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ ان تراجم کا ایک مفید نتیجہ یہ نکلا کہ دلی کالج کے علم و ادب کا صحت مند ذوق پرورش پانے لگا اور کالج کے سرکردہ طلبہ نے تالیف و تصنیف میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ چنانچہ ان طلبہ سے اردو ادب کو جو نامور مصنف ملے ان میں مولوی نذیر احمد دہلوی، محمد حسین آزاد، پنڈت منپھول، ماسٹر رام چندر، مولوی ذکا اللہ، ماسٹر پیارے لال، ڈاکٹر ضیاء الدین، پنڈت موتی لال دہلوی، میر ناصر علی مولوی، کریم الدین احمد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان تمام نام کو آپ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے پوچھ لے کہ کون سے دہلی کالج کے طلبہ میں سے ہیں، ہے نا، تو ان ناموں کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے۔
میر ناصر علی اور مولوی کریم الدین احمد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مولوی عبدالحق نے یہ سوال بجا اٹھایا ہے کہ اگر دلی کالج نہ ہوتا تو کیا مسٹر رام چند، مسٹر پیارے لال جیسے لوگ پیدا ہو سکتے تھے، اور اگر یہ دلی کالج میں نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ مولوی مملوک علی، امام بخش شوبائی، ماسٹر رام چندر، ان تینوں نے کالج کی تحریکی زندگی کے مائل بطغیان رکھنے اور طلباء کو اپنا ہم خیال بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ دیکھیے، امام بخش شوبائی دہلی کالج میں فارسی کے مدرس تھے۔ سر سید کی کتاب آثار السنادید میں شوبائی نے ہاتھ بٹایا تھا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ لکھ لیجیے۔ دلی کالج کے ماسٹر رام چندر اپنی ذات میں انجمن تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، محکمہ مال کی ملازمت چھوڑ کر تدریسی فرائض خدمت خلق کے جذبے کے تحت قبول کر لیے۔ مسٹر رام چند نے اس تحریک کے ہیرو تھے، یعنی دلی کالج کے، جو احیاء العلوم کی صورت میں دلی کالج سے پھوٹ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ریاضی پر کتابیں لکھی تھی۔ یہ یاد رکھیے ہے نا، مسٹر رام چند نے، اور ان کے لیے انہوں نے رسالہ یہ فوائد الناظرین خیر خواہ ہند یعنی محب ہند، یہ اس کا دوسرا نام ہے، آپ اس کو بھی لکھیے۔ اب تک ہم محب ہند جانتے تھے، ابھی دیکھیے خیر خواہ ہند یعنی محب ہند جاری کیا۔ مسٹر رام چند نے اردو نثر کو انگریزی اقلیت پسندی کی تحریک سے روشناس کرانے اور معاشرتی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سائنسی انداز میں مضامین بھی لکھے۔ دیکھیے، دلی کالج سے ایک ہفتہ وار اور علمی ادبی رسالہ نکلتا تھا، قرآن السیدین، اس کا نام لکھ لیجیے آپ۔ دیکھیے، ماہنامہ ادبی صحافت کا تجربہ بھی کیا، اور رسالہ خیر خواہ ہند جس کو بعد میں محب ہند کا نام دے دیا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھ لیا جائے۔ مولوی کریم الدین، دیکھیے ادبی ذوق کو بھی دلی کالج میں ہی جلا ملی۔ انہوں نے گلدستہ نازنینہ اور تذکرۃ النساء، یہ ان کی تصنیف ہے، کس کی؟ کریم الدین کی۔ علی گڑھ تحریک 1857 کے بعد میں جو تحریک یہ زیادہ تر مانی جاتی ہے، اور سر سید تو ہیں ہی اس میں سب سے اہم۔ آگے کوئی امپورٹنٹ نکات دکھتا ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام لکھ لیجیے، شیخ محمد اکرام، جن کا تعلق علی گڑھ تحریک سے تھا، انہوں نے موج کوثر کی تصنیف لکھی، جس میں سر سید کے مذہبی ماحول کو بھی اہمیت دی ہے۔ سر سید کا سفر 1869۔ سر سید نئی تعلیم کے حامی اور جدیدیت کے علمبردار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے اخلاقیات کی خالص قدروں کو فروغ دینے کی سعی کی۔ علی گڑھ تحریک نے قومی زندگی میں جو ولولہ پیدا کیا تھا، اسے بیدار رکھنے کے لیے ملی تاریخ سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی، تبھی تو سوانح نگاری لکھی گئی تھی۔ شبلی نے کیا یہ اہم کارنامہ، اور حالی نے کیا ہے نا، مذہبی شخصیات کی سوانح لکھی۔ سیرت النبی شبلی نے لکھی، الفاروق، المامون، اورنگزیب، عالمگیر پر ایک نظر۔ مولوی ذکاء اللہ نے تاریخ ہندوستان لکھی۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی شان دار ماضی کی قصیدہ خوانی نہیں کی، اور نہ ہی اسلاف کی عظمت سے قوم کو مسحور کیا۔ سر سید کا ایکانت تھا کہ بزرگوں کے قابل یادگار کارناموں کو یاد رکھنا اور اچھا اور برا دونوں طرح کا پھل دیتا ہے۔ سر سید کے ان نظریات کا اثر ہوا کہ اردو نظم میں فطرت نگاری کی ایک مؤثر تحریک پیدا ہوئی۔ نظم جدید کے تشکیلی دور میں علی گڑھ تحریک کے رفیق عبدالحلیم شرر نے سرگرم حصہ لیا، اور رسالہ دلگداز میں متعدد ایسی نظمیں شائع کی جن میں مروجہ جامد قواعد زوائد سے انحراف برت کر تخلیقی اور روح کو اظہار کی آزادی دی تھی۔ تو یعنی کہ جدید نظم کو جو کہا جاتا ہے، دلگداز سے ہی فروغ حاصل ہوا تھا، ہے نا، عبدالحلیم شرر کے رسالے سے، آزاد نظم کو، ٹھیک ہے، آزاد نظم یا جدید نظم۔ علی گڑھ تحریک کے ہر زاویے پر چونکہ سر سید کی شخصیت، افکار اور اعمال کی گہری چھاپ لگی ہوئی ہے، اس لیے اس تحریک نے جو ادب پیدا کیا، ان کے اولین مثالی نمونے بھی سر سید نے ہی فراہم کیے۔ چنانچہ انہوں نے مذہب، تاریخ، سیاست، سائنس، تعلیم و تہذیب، غرض کے زندگی کے ہر موضوع پر حسب موقع ضرورت قلم اٹھایا، اور تقلید بے جا کے برعکس ہر موضوع کو تحقیقی، تنقیدی اور عقلی زاویوں سے پرکھا، اور ان موضوعات کے نئے گوشوں کو منور کر دیا۔ سر سید کی تصنیفی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، دیکھیں گے آگے، 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور ان کا ابتدا سے 1857 تک، دوسرا دور 1857 سے سفر انگلستان تک، اور تیسرا دور سفر انگلستان سے ان کی وفات تک۔ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ دیکھیے، خطبات احمدیہ جو سر ولیم میور کی دل آزار کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی تھی، ہے نا، تو یہ سب آتا رہتا ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ جو کہ سر سید کے نامور رفقہ میں شامل تھے۔ چراغ علی، مولوی چراغ علی ہیں۔ سر سید کے مقاصد کو جن رفقہ نے پروان چڑھانے میں قلم کی تمام قوت صرف کر دی، ان میں ایک نام مولوی چراغ علی کا بھی ہے۔
جو کہ تہذیب الاخلاق میں مضامین آگے ہیں۔ نواب وقار الملک علی گڑھ کالج کے مسلمانوں کی ترقی کا ضامن سمجھتے تھے اور اس منصوبے کی کامیابی کے لیے انہوں نے ہمہ وقت کام بھی کیا۔ آگے ہیں حالی علی گڑھ تحریک کے سرگرم رفقا میں الطاف حسین حالی ایک ایسے مصنف تھے جن کی سادگی اور درد دل نے بحیثیت انسان انہیں عظیم رتبہ عطا کر دیا۔ علی گڑھ تحریک کے جس فکری زاویے کو سر سید نے ابھارا تھا، شبلی نے اسے مستحکم کرنے میں کوشش کی۔ نذیر احمد دہلوی، یہ شبلی، حالی وغیرہ جو ہیں علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھے اور سر سید کے نامور رفقا میں شامل تھے۔ دیکھیے یہ مولوی نذیر احمد نے افکار دینی کی طرف توجہ کی۔ نذیر احمد تلاش حق کے مختلف ادوار میں سے گزرنے کے بعد اپنے نتیجے پر پہنچے کہ الاسلام الفطرت الاسلام، چنانچہ اسلام کی توضیح کے لیے انہوں نے فقہ اسلامی کو نئے اصولوں کے مطابق مرتب کیا تھا۔ یاد رکھیے گا، ترجمہ قرآن میں اردو کا ٹھیٹھ دہلوی محاورہ استعمال کیا۔ الحقوق والفرائض، نذیر احمد سر سید آگے مولوی ذکا اللہ کا شمار سر سید کے ان رفقا میں ہوتا ہے جنہوں نے علی گڑھ تحریک کا پیغام بچوں تک پہنچانے کے لیے درسی کتب تصنیف کی۔ عبدالحلیم شرر، جنہوں نے منتخب اشخاص کے ذکر مقرر مسلمانوں کی نژاد ثانیہ کی احیاء کی کوشش کی۔ شرر کی بنیادی حیثیت ناول نگار کی ہے۔ انہوں نے اسلامی ناول میں تاریخ کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس مدح خوانی کے عنصر نمایاں ہے۔ تاریخ نگاری میں شرر سر سید سے متاثر تھے، تاہم تاریخ میں تخیلی واقعہ نگاری اصول تاریخ نویسی کے خلاف ہے اور شرر نے اس سے زیادہ کام لیا ہے۔ شرر نے رسالہ مہذب اور دلگداز کے ذریعے علی گڑھ تحریک کی معنویت کو آگے بڑھانے کی صحیح کی۔ ان دونوں کو دیکھیے۔ مولوی عبدالحق نے علی گڑھ تحریک کے اسلوب نثر کا سادہ، مانوس اور شیریں بنانے کی مزید صحیح کی۔ اپنے خطبات کے ذریعے اردو کا پیغام تمام اکناف ہند میں پھیلا دیا اور مقدمات کے ذریعے قدیم ادبا کی دریافت نو کی اور نئے ادبا کی قلم کو اعتماد بخشا۔ اردو زبان کے زاویے سے مولوی عبدالحق سر سید کے معنوی جانشین تھے۔ ان کی کتاب چند ہم عصر خاکہ نگاری کا اولین مثالی نمونہ ہے۔ اس کتاب میں مولوی صاحب نے علی گڑھ تحریک کی سوانح نگاری کو صحت مند خطوط پر آگے بڑھایا اور شخصیات کے غیر دریافت شدہ گوشوں کو اجاگر کر کے ان سے محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ علی گڑھ تحریک سر سید کا خواب زرعی تھا اور اس خواب کو تعبیر میں لانے کے لیے جن لوگوں نے نسل بعد نسل کام کیا ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان میں حضرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، ظفر علی خاں، حبیب الرحمن شیروانی، عبد الماجد دریابادی، طفیل احمد منگلوری جیسے مشہور زمانہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے سیاست، صحافت اور تعلیم کے میدان میں خواجہ غلام السیدین، خواجہ منظور حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا احسن ماہروی، رشید احمد صدیقی، پروفیسر مجیب اور الیاس برنی منظر عام پر آئے۔ ان لوگوں نے علی گڑھ تحریک کو ایک اسلوب خالص ادبی زاویے سے علی گڑھ نے محفوظ علی ودائنی، خوشی، محمد ناظر، یہ وہ لوگ ہیں جو علی گڑھ تحریک سے جا وجہ متاثر رہے۔ تحریک کے خلاف بھی رد عمل ہو گیا تھا تو کچھ لوگوں نے ان پر کیا کہتے ہیں، جیسے کہ دیوبند سے خاصا جو تھا علی گڑھ سر سید کے خلاف رد عمل ہوا، جس میں کہ محمد یہ ہیں قاسم ننوتوی یہ شامل تھے۔ انہوں نے بہت مضمون لکھے ان پر ان کی خلافت کے لیے۔ تو کیا ہے، علی گڑھ کی تحریک کے خلاف اوچھے حربوں کا وار اخبار اودھ پنچ کے صفحات سے ابھرا اور اس میں وہ سب مزاح نگار شامل تھے جو صورت واقعہ کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے تھے اور اس کے مذہب صورت قارئین کے ہنسنے اور تحریک کا مذائقہ اڑانے پر مائل کرتے تھے۔ پنڈت چکبست نے لکھا ہے کہ ان کے قلم سے پھپتیاں اس طرح نکلتی ہیں جیسے کمان سے تیر۔ اودھ پنچ کے جو مزاح نگار تھے، تو اودھ پنچ اخبار سے شدید جو ہے کیا ہوا، رد عمل ظاہر ہوا کس کے خلاف؟ علی گڑھ تحریک کے خلاف۔ تو یہ سوال بھی بن سکتا ہے کہ کون سے اخبار نے زیادہ تر علی گڑھ تحریک کی مخالفت کی؟ تو وہ ہے اودھ پنچ۔ اودھ پنچ کے مدیر کون تھے؟ منشی سجاد حسین سر سید کے روز اول سے مخالف اور قدامت پرستی کے قائل تھے۔ مخالفت کا دوسرا سبب یہ تھا کہ منشی سجاد حسین کا کانگریس کے حامی تھے۔ منشی سجاد حسین کانگریس کے حامی تھے اور سر سید اس کے نکتہ چین۔ چنانچہ سجاد حسین نے سر سید کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانی اور انہیں طعن و تشنیع کا شکار بنانے کے لیے ایک مستقل محاذ قائم کر لیا تھا اور اس میں کیا ہے، اودھ پنچ میں مضمون نگاروں کو بھی شریک کر لیا تھا۔ اب دیکھیے اس میں کون کون مزاح نگار تھے۔ سجاد حسین نے قدیم، دیکھتے ہیں آگے، اکبر الہ آبادی، دیکھیے طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی صورت میں ابھری۔ اودھ پنچ سے پہلے اکبر کے ہاں ظرافت قدر اول کی چیز نہیں تھی اور وہ سنجیدہ شاعری کرتے تھے، لیکن جب اودھ پنچ نے اس تحریک کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا تو اکبر الہ آبادی نے منشی سجاد حسین کا ساتھ دیا اور اپنی ذہنی اور فکری افتاد کے تحت علی گڑھ تحریک کے خلاف صف آرا ہو گئے۔
اب عمر کے آخری دور میں اکبر کو احساس ہو گیا تھا کہ اب نئی روشنی کے سیلاب کو روکنا ممکن نہیں، چنانچہ ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی اور سر سید کے بارے میں بھی ان کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے سر سید کے اوصاف اور خلوص عمل کا اعتراف بھی کیا تھا۔ سر سید کے رفقا میں سے حالی نے نئی شاعری کو کروٹ دی، نذیر احمد نے ناول کا اولین اسلوب پیدا کیا، شبلی نے تاریخ نگاری کا معیار قائم کیا، محسن الملک اور ذکاء اللہ نے صحیفہ نگاری کو عروج بخشا، شرر نے تاریخ کو ناول کا پیکر عطا کیا، خود سر سید نے مکفّہ اور مسجع عبارت سے کنارہ کشی اختیار کر کے اردو کو عقلی علوم کی زبان بنا دیا۔ اس سب سے شیخ محمد اکرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ادبی نقطہ نظر سے علی گڑھ تحریک کے سارے پھل میٹھے تھے، یہ ان کا قول تھا۔ علی گڑھ تحریک اردو کی اولین فکری تحریک تھی۔ اس تحریک سے پہلے زبان کی ظاہری حیتوں پر توجہ صرف ہوئی تھی۔ اردو زبان کا استخوان ہندوستانی لیکن معزز ایرانی تھا۔ اس تحریک نے ان دونوں میں جسم اور روح کا رشتہ قائم کیا اور لفظ کے حسن کو اجاگر کرنے کے بجائے روح اور معنی کو اہمیت دی۔ انجمن پنجاب کی تحریک جدید اردو شاعری کا بیج اس وقت سے بارآور ہونا شروع ہو گیا تھا جب قدیم دلی کالج کا شیرازہ بکھر گیا اور اسے لاہور منتقل کرنے کے بعد گورنمنٹ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ چنانچہ علم و ادب کی وہ شمع جس نے قرون اول میں شمال سے جنوب کی طرف سفر کیا تھا اور ولید اگنی کے زمانے میں جنوب سے شمال کی طرف مراجعت شروع کی تھی، اب لاہور کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ دیکھیے کیا ہوا تھا کہ دلی کالج کو منتقل کر کے کہاں کر دیا تھا؟ لاہور گورنمنٹ کالج میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب لاہور کی طرف اور شمع بردانوں کے اس قافلے میں مولوی کریم الدین احمد، پنڈت منبھول، مولوی سید احمد دہلوی، الطاف حسین علی، پیارے لال آشوب، درگا پرساد نادر اور محمد حسین آزاد جیسے ادبا شامل تھے۔ ان میں محمد حسین آزاد کو اہمیت حاصل ہے، انہوں نے زبان اردو کی پیدائش کا نظریہ پیش کیا اور اس زبان کا ماخذ برج بھاشا کو قرار دیا۔ غزل کی مقبولیت کے دور میں اردو نظم کی ترویج اور شاعری کو چند محدود عہدوں کی قید سے نجات دلانے کا بیڑا بھی اٹھایا۔ محمد حسین آزاد نے ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انجمن پنجاب کا پلیٹ فارم، جس کی تنظیم کا شرح ڈاکٹر لائٹر کے سر ہے، استعمال کیا اور ایک فعال ادبی تحریک پیدا کر دی۔ ڈاکٹر لائٹس ایک صاحب بصیرت، مستعد اور ابوالعزم مفکر تھے۔ لاہور میں گورنمنٹ کالج کا قیام عمل میں آیا تو انہیں اس کالج کا پہلا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر لائٹس کو نہ صرف علوم مشرقی کی بقا اور احیاء سے دلچسپی تھی بلکہ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ لارڈ میکالے کی حکمت عملی کے مطابق انگریزی زبان کے ذریعے علوم سکھانے کے طریقۂ عملی مشکلات سے دوچار تھا، چنانچہ انہوں نے اس خطے کی تعلیمی اور معاشرتی اصلاح کا عہد کر لیا۔ انجمن اشاعت مطلب مفیدہ پنجاب، اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے۔ بیل ڈالی کس نے؟ ڈاکٹر لائٹس نے، ٹھیک ہے۔ انجمن اشاعت مطالب مفیدہ پنجاب، ڈاکٹر لائٹس نے اس کی داغ بیل ڈالی۔ انجمن پنجاب کا اہم کام یہ تھا کہ اس نے مختلف مضامین پر ہفتہ وار مباحثوں کا سلسلہ جاری کیا اور یہ اتنا کامیاب ثابت ہوا کہ اس کی بازگشت سرکاری ایوان میں بھی سنی جانے لگی۔ اس کی ایک روشن مثال اورینٹل یونیورسٹی کی تجویز تھی جو انجمن پنجاب نے پیش کی اور عوامی مطالبے کے بلبوتے پر اس کا قیام یقینی بنا دیا۔ کس کا؟ اورینٹل یونیورسٹی کا۔ پنجاب کے علمی اور ادبی ماحول پر مستقل اثرات ثبت کیے اور اس کا سہرا ڈاکٹر لائٹس کے سر ہے۔ انجمن پنجاب کے جلسوں میں پڑھے گئے مضامین پر بحث و نظر کی عام اجازت تھی۔ انجمن کے اس دستور العمل سے شرکائے جلسہ کو بحث میں حصہ لینے، علمی نقطہ پیدا کرنے اور صحت مند تنقید برداشت کرنے کی تربیت ملی۔ ہندوستان میں مجلسی تنقید اولین روایت انجمن پنجاب نے ہی فروغ دیا تھا، یعنی کہ مجلسی تنقید کی جو اولین روایت ہے وہ انجمن پنجاب سے ہی شروع ہوئی تھی۔ علمی امور میں اعلیٰ ظرفی، کشادہ نظری اور وسط نظر کے جذبات کی ترویج کی 20ویں صدی میں جب حلقہ ارباب ذوق کی تحریک منظر عام پر آئی تو اس نے مجلسی تنقید کے متذکرہ انداز کو ہی اپنایا اور ہفتہ وار تنقیدی جلسوں کے ذریعے ادب کا مزاج بدلنے کی سعی کی۔ جب آزاد نے انجمن پنجاب کی تحریک پیدا کی تو اس میں حب وطن کے جذبے کو ہی نمایاں حیثیت حاصل ہوئی اور مظاہر وطن کی فطری تصویر کشی اس تحریک کی غالب جہت بن گئی۔ تحریک انجمن پنجاب کو کامیاب بنانے میں اس مشاعرے کو بھی اہمیت حاصل ہے جو 1874-75 کے دوران شکشا سبھا ہال میں قائم کیا گیا تھا۔ دیکھیے مشاعرہ شکشا سبھا ہال میں قائم ہوا تھا جس میں آزاد، حالی، انور حسین، ہما ولی دہلوی اور منشی الہی بخش رفیق وغیرہ نے مختلف موضوعات پر نظمیں پڑھی۔ اس مشاعرے کا آغاز 1874 کے لگ بھگ ہوا۔ یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ انجمن کے جلسے میں مشاعرے کی تجویز کرنے کس نے پیش کی، تاہم انجمن کے روح رواں آزاد تھے۔ دلی کی ادبی مجالس مولوی محمد باقر کی تربیت، قلعہ معلیٰ کے مشاعرے اور ذوق کی شاگردگی کی بنا پر آزاد کو اس تہذیبی ادارے کے ساتھ ایک خاص انس پیدا ہو چکا تھا، اس لیے اس کا نتیجہ یہ ان کی بیشتر تصنیفات پر ایک بڑے مشاعرے کا گمان ہوتا ہے۔ آب حیات میں دلی اور لکھنؤ کے مشاعروں کا ذکر آتا ہے تو آزاد کے قلم پر مسرت اور بہجت کھلنے لگتی ہے۔
اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انجمن پنجاب کا مشاعرہ منعقد کرنے کی تجویز آزاد کے ذہن کی ہی اپج تھی۔ ابتدا میں یہ مشاعرہ روایتی قسم کا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مقامی انگریز حکام کی دلچسپی سے اسے موضوعی مشاعرہ بنا دیا گیا اور نئی شاعری کے فروغ کے لیے یہ زمین ہموار ہو گئی۔ ایک جلسے میں آزاد کی تقریر اور ان کی نظم اتنی دل پذیر تھی کہ جلسے کے اختتام پر سر رشتہ تعلیم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کرنل ہال رائٹ نے اس کی بے حد تعریف کی اور کہا کہ اس وقت مولوی محمد حسین صاحب نے جو مضمون پڑھا اور رات کی حالت پر اشعار سنائے وہ بہت تعریف کے قابل ہے۔ یہ نظم ایک عمدہ نمونہ اس طرز کا ہے جس کا رواج مطلوب ہے۔ تو ہال رائٹ کے آخری جملے سے بالعموم یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ نظم جدید کی ترویج ہال رائٹ کی ایما پر ہوئی اور ان نئی شاعری کے مشاعرے کے بانی آزاد نہیں بلکہ کرنل ہال رائٹ تھے، تو انہی کی ایما پر یہ مشاعرے منعقد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بلا شبہ آزاد کے ادبی نظریات میں نمایاں تبدیلی انگریز مستشرقین سے ملاقات کے بعد پیدا ہو گئی۔ آزاد اگر لاہور نہ آتے تو شاید استاد ذوق کے دیوان کو سینے سے لگائے زندگی گزار دیتے۔ اب دیکھیے یہ 10 مشاعرے جو منعقد ہوئے تھے انجمن پنجاب کے تحت، تو ان کا انعقاد ہوا اور یہ تھے ان کے موضوع اور ان کی تاریخ۔ برسات کے موضوع پر کس کس نے نظمیں پڑھی، یہ شاعر ہیں۔ زمستان کے موضوع پر کس کس نے نظمیں پڑھی، تو اس طرح سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ۔ متعلق بھی پوچھا جانے لگا ہے نا، تو اس سے جو ہے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انجمن پنجاب کے دوسرے ہم شاعر حالی تھے، دیکھو کون کون سی نظمیں پڑھی، برسات، امید، رحم و انصاف، حب وطن۔ اب یہ انجمن پنجاب کے خلاف رد عمل کی جو منفی لہریں اٹھیں ان میں 2 حصوں میں انہیں تقسیم کیا گیا۔ پہلا جو تھا اس میں لکھنؤ کے منشی گوبند لال اور منشی سید غلام حسین نے حصہ لیا۔ ان کی تنقید سنجیدہ ہے اور مصنفین کے خلوص نیت کی غمازی کرتی ہے، تاہم ان کے مضامین میں زبان و بیان کے اسالیب ہیں۔ آگے دوسرے کون تھے، وہ کیا تھا، غیر ادبی حصے میں متعدد اخبار مثلاً کوہ نور نکلا تھا، پنجابی اخبار وغیرہ نے شرکت کی۔ مشاعرہ انجمن نے جو علمی فضا پیدا کی تھی اسے منتشر کرنے کی صحیح کی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ انعام بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ پنجابی اخبار کے انجمن پنجاب کے خلاف کون سا اخبار جاری ہوا تھا، رومانی تحریک۔ تو علی گڑھ تحریک نے قومی سطح پر جو تحریک پیدا کی اس نے فکر و نظر کے بیشتر پرانے اعتبارات پر کاری ضرب لگائی۔ سر سید نے روشنی کے اس سیلاب کو جو انگریزی علوم و تہذیب کی صورت میں بے محابہ کیا ہے یہ تحریک جو ہے علی گڑھ تحریک کی رد عمل میں ہوئی تھی۔ علی گڑھ تحریک کا کیا ہوا تھا، رد عمل ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ روکنے کی کوشش کس نے کی تھی، یہ تھے رومانی تحریک۔ اب یہ کون کون ہے، میر ناصر علی، سر سید اور دہلوی شرر اور محمد حسین آزاد، یہ کون ہے، سر سید کے عہد کے ہی اتباع ہیں۔ چنانچہ مندرجہ بالا بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سر سید کی اقلیت پسندی کے خلاف رومانی رد عمل ان کی زندگی میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ رومانیت کا یہ عنصر کسی مخصوص خطے سے وابستہ نہیں تھا بلکہ اس کا دائرہ عمل پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ رومانیت کا ایک زاویہ محمد حسین آزاد کی صورت میں عرض لاہور سے ابھرا اور رومانیت کی نمودار تحریک کو میر ناصر علی نے دہلی میں کروٹ دی اور رومانی انداز نظر کی بیشتر تصنیفات شرر نے لکھنؤ میں لکھی۔ مہدی آفادی ہیں، ہے نا، آگے ہیں سجاد انصاری، قاضی عبدالغفار، ان کی تصنیف ہے لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری، مجنوں گورکھپوری، نیاز فتح پوری وغیرہ۔ ترقی پسند تحریک یعنی کہ حقیقت نگاری کی تحریک بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو رومانی تحریک نے ادب اور خیال کی دنیا میں جو انقلاب برپا کر دیا تھا اس نے زندگی کے مادی بوجھ سے نجات حاصل کر کے آسمانی رفتوں میں پرواز کا رجحان پیدا کیا۔ رومانی تحریک کے پہلو بہ پہلو ایک ایسی تحریک بھی مائل بعمل نظر آتی ہے جو رومانیت کی ضد تھی اور زندگی کو اس کے اصلی رنگوں میں پیش کرنے کی صحیح کر رہی تھی، اور یہ ہے حقیقت نگاری کی تحریک۔ رومانیت اور حقیقت نگاری کی تحریکیں ایک طویل عرصے تک الگ الگ جہت میں سفر طے کرتی رہیں۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی تو یہ دونوں دھارے آپس میں مل گئے۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک نے اقبال کی رومانیت سے تخلیقی قوت اور جوش کی رومانیت سے بغاوت کا جذبہ حاصل کیا۔ پریم چند کی حقیقت نگاری نے اسے زمین کی طرف متوجہ کیا اور ان سب کے امتزاج کو بھی نوع انسان کی بہبود میں صرف کرنے کے لیے ادیب کی فکر کو داخل
سے خارج کی طرف پیش قدمی کی راہ دکھائی۔ اہم بات یہ ہے کہ رومانی فنکاروں نے تخلیق کے میدان میں داخلی متعلق العنانی حاصل کی تھی اور خارج کو بدلے بغیر اپنی ایک الگ تخیلی دنیا داخل میں سجا لی تھی، لیکن ترقی پسند تحریک کے ادبا نے پہلی ضرب اخلاقیات پر لگائی اور پھر معاشرے کے چند اہم قدروں کے خلاف علم بغاوت کھڑا کر دیا۔ چنانچہ دسمبر 1932 میں افسانوں کی کتاب انگارے کی اشاعت ہوئی۔ انگارے کے مصنفین میں احمد علی، سجاد ظہیر، رشید جہاں اور محمود ظفر شامل تھے۔ دیکھیے انگارے سے متعلق سوال آتا ہے تو 6 دسمبر 1932 کی بات ہے، انگارے شائع ہوا تھا۔ اور یہ سید احتسام حسین نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان مصنف زندگی کی بے کیفی اور یکرنگی سے گھبرائے اور جذباتی انقلابی تصورات سے بھرے ہوئے تھے۔ سجاد ظہیر کا اپنا بیان ہے کہ انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماجی رجعت پرستی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہیجان زیادہ تھا۔ انگارے کے مصنفین چونکہ دلیل کا کام جذبات سے لینا چاہتے تھے، اس لیے مشرق کے سقہ مزاج نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نیاز فتح پوری اور عبدالماجد دریابادی جیسے مصنفین نے اس کتاب کی مخالفت کی تھی۔ مضامین لکھے تھے اخبار مدینہ اور سرفراز میں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ مارچ 1933 میں اس کتاب کو ضبط کر لیا گیا تھا۔ 1933 میں اس کو ضبط کر لیا گیا تھا۔ انگارے کل 10 افسانے شامل تھے۔ اب دیکھیے عزیز احمد نے انگارے کو سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ قرار دیا اور کہا کہ اس کی اشاعت سے نئے ادب نے خود مختاری کا علم بلند کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انگارے کی اشاعت محض ایک تجربہ تھا، اس کتاب میں زندہ رہنے کی قوت نہیں تھی، اور اگر اس کی ضبطی کا واقعہ پیش نہ آتا تو شاید یہ کتاب بہت جلد زمانے کی گرد میں گم ہو جاتی۔ اس ہنگامے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ انگارے کے مصنفین نے بھی کتاب کی ضبطی کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا اور اپنی دفاع میں ایک بیان لیڈر میں شائع کرایا تھا۔ ایک بیان جو انہوں نے دیا تھا وہ یہ تھا۔ جی، ترقی پسند تحریک اردو ادب کی اولین تحریک تھی جس کے لیے ایک منشور تحریر کیا گیا تھا۔ علی گڑھ تحریک ایک فعال تحریک تھی اور اس نے ادب کو شدت سے متاثر کیا، تاہم اس تحریک نے جماعتی انداز میں ادب کی تخلیق کے بارے میں کوئی فیصلہ نافذ نہیں کیا۔ 20ویں صدی کے ربیع چہارم سے پہلے ادب کی تخلیق ایک انفرادی عمل تھا اور ادبا کی پہچان ان کے منفرد ادبی کارناموں سے ہوتی تھی۔ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری نے اردو ادب کو جن مسائل سے آشنا کرایا، ان کے حل کے لیے اجتماعی کاوش کی ضرورت تھی۔ ترقی پسند تحریک میں سجاد ظہیر کا نام اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تحریک کا عروج ان کی تنظیمی صلاحیتوں کا مرہون منت ہے۔ یہ سجاد ظہیر کے بارے میں کچھ یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے۔ آکسفورڈ کے قیام کے دوران سجاد ظہیر کی سیاسی سرگرمیوں کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے طلبائے ہند کے نام سے ایک جماعت بنائی اور فرینکفرٹ میں فسطائی کانفرنس میں شرکت کی۔ سجاد ظہیر کی زندگی میں 1935 کا سال بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس سال انگریزی حکومت نے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیا اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی بنیاد پر ملکی وزارتیں قائم ہوئیں۔ لندن کے نان کنگ ریستوراں میں اس کا نام یاد رکھیے۔ ترقی پسند مصنفوں کے حلقے کا پہلا اعلان نامہ تیار ہوا جسے آخری شکل دینے میں ڈاکٹر ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی پرساد، پرمود سین گپتا، ڈاکٹر تاثیر سجاد ظہیر نے حصہ لیا۔ اسی سال جولائی میں پیرس میں آندرے مارلو، روبن میں رولا اور گورکی کی رہنمائی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی جس میں انفرادیت کو خیرآباد کہہ کر اجتماعی سطح پر کام کرنے کی تحریک کی گئی اور ادیب کے حق آزادی اور خیال کی رائے کے تحفظ کے لیے پوری طاقت استعمال کرنے کی یہ تحریکیں الگ الگ ممالک میں بھی چل رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب سجاد ظہیر کے اعلان نامے کی نقل یہاں پہنچی تو اس پر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ بیشتر ادبا نے، جس میں منشی پریم چند، حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، ڈاکٹر عابد حسین، نیاز فتح پوری وغیرہ یہ سب لوگ شامل تھے، انہوں نے دستخط کیے اور سب سے پہلا منشی پریم چند نے کیے تھے۔ ترقی پسند تحریک کے 3 ادوار پر مشتمل ہے، جیسا کہ پہلا دور تو یہ ہے کہ نان کنگ ریستوراں میں لندن کے اعلان نامے سے سجاد ظہیر کی گرفتاری تک 1936 سے 40 تک، دوسرا دور سجاد ظہیر کی رہائی سے آزادی پاکستان تک یعنی 42 سے 47 تک، اور تیسرا دور طلوع آزادی سے سیاسی پابندی اور منشور کی اثاثت تک 1947 سے 52 تک۔ پھر اس کے بعد یہ تحریک جو تھی مانند پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد جدیدیت کی تحریک نے فروغ حاصل کیا۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ یہ دیکھیے ترقی پسند رسائل بھی تھے کچھ، تو جیسے نیا زمانہ، نیا ادب اور قومی جنگ وغیرہ رسائل جاری کیے گئے تھے۔ اس کے تحت ترقی پسند تحریک کے زیر سایہ لکھی جانے والی شاعری کے دیکھیے کچھ نمونے ہیں، جیسے کہ علی زردار جعفری کا یہ ہے، کسان سیلاب بن کر ابھرے، پلٹ گئیں وقت کی ہوائیں، الٹ گئیں سلطنت کی چالیں، مغل شہنشاہیت کو مہاراشٹر کے شیروں نے نوچ ڈالا۔ آگے کیا ہے؟ مخدوم محی الدین نے کہا تھا، گر رہا ہے سپاہی کا ڈیرا، ہو رہا ہے میری جاں سویرا، او وطن چھوڑ کر جانے والے، کھل گیا انقلابی پھریرا۔ آگے یہ ہیں، بڑھ کے
نثار الحق مزاج نے کیا لکھا تھا؟ بڑھ کے اس اندر صبا کا ساز و سامان پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں، تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ اور فیض لکھتے تھے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں تک تیری ہے، بول کے تھوڑا وقت بہت ہے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک۔ ترقی پسند شعراء کی بہت لمبی طویل فہرست ہے، ان میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نام، افسانہ نگاروں میں یہ نام اہمیت کے حامل ہیں، تنقید میں دیکھ لیجئے مجنوں گورکھپوری، ممتاز حسین وغیرہ، نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے۔ ترقی پسند تحریک کا تیسرا دور اور آخری دور ہنگامہ آویز عمل اور رد عمل کا دور ہے۔ اس دور میں تحریک کا سیاسی عمل زیادہ تیز نظر آتا ہے، چنانچہ ادب کی تخلیق کی طرف بہت کم توجہ دی گئی۔ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی ایک طوفانی تحریک تھی۔ اس نے گرد و پیش کے خس و خشاک کو اپنی لپیٹ میں لے کر خارجی زندگی کا عمل تیز تر کر دیا۔ بلا شبہ اس تحریک میں روشن مستقبل کی طرف لپکنے کا رجحان بھی موجود تھا۔ حلقہ ارباب ذوق اور ترقی پسند تحریک کو بالعموم ایک دوسرے کی ضد قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ داخلیت اور خارجیت، مادیت اور روحانیت، مستقیم ابلاغ اور غیر مستقیم ابلاغ کی بنا پر ان دونوں تحریکوں میں واضح حدود اختلاف موجود ہیں۔ تاہم یہ دونوں تحریکیں قریباً ایک ہی زمانے میں ایک جیسے سماجی اور معاشی حالات میں پیدا ہوئیں اور پروان چڑھی تھیں۔ دیکھیے اب حلقہ ارباب ذوق جو ہے 29 اپریل 1939 کو سید نصیر احمد جامعی نے اپنے چند دوستوں کو، جن میں کہ نسیم حجازی، تابش صدیقی، ڈیٹ یاد رکھیے گا، شامل تھے، جمع کر کے اس محفل میں نسیم حجازی نے ایک تبازات افسانہ پڑھا۔ ایک محفل منعقد کی گئی تھی سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر، اور اس کا نام رکھا گیا تھا مجلس داستان گویا، بعد میں تبدیل کر کے 9 مجلسوں کے بعد، یعنی کہ داستان گویا کے نام سے 9 مجلسیں ہو چکی تھیں، اس کے بعد اس کا نام حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا گیا تھا۔ مجلس کے ادبا کی فہرست پر نظر ڈالیں تو ان میں افسانہ نگار کم اور شاعر زیادہ نظر آتے ہیں۔ میرا جی دیکھیے ہے نا، شعراء میں میرا جی ہیں، چنڈی داس، نون میم راشد بھی۔ حلقہ ارباب ذوق کے بھی دیکھیے 2 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے ابتدا سے میراجی کی شمولیت تک، یعنی اپریل 1939 سے اگست 1940 تک، اور دوسرا ہے میراجی کی شمولیت سے اردو شاعری کی تنقید پر۔ یہ دیکھیے کتنے ادوار ہیں میراجی کی شمولیت سے اردو شاعری پر تنقید کے اجرا تک۔ دیکھیے تیسرا دور یہ ہے دسمبر 1940 سے 1947 قیام پاکستان تک، اور پھر آزادی پاکستان سے مارچ 1972 تک۔ تو یہ تھی اردو ادب کی تحریک ہے۔ اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں انجمن پنجاب کے مشاعرے، جس کے زیر اہتمام کتنے 10 مشاعرے منعقد ہوئے تھے۔ پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع تھا برسات، اور اس میں حالی اور آزاد کے علاوہ دیگر شعراء نے بھی شرکت کی تھی۔ دوسرا مشاعرہ 30 جون 1874 کو منعقد ہوا، جس کا موضوع تھا زمستان، اور اس میں کل 9 شاعروں نے شرکت کی تھی، جن میں یہ لوگ شامل تھے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تیسرا مشاعرہ 3 اگست 1874 کو ہوا، موضوع تھا امید، اور اس میں کتنے شعراء نے شرکت کی وہ دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ چوتھا مشاعرہ دیکھ لیجیے، 5واں مشاعرہ، کون کون سے شعراء شامل تھے؟ 7واں مشاعرہ، 10واں مشاعرہ 3 جولائی 1875 کو ہوا، اس کا موضوع تھا شرافت انسانی۔ 10 مشاعروں کے بعد انجمن کو مشاعرے بند کر دیے گئے تھے۔ اب ان شعراء نے جو مشاعروں میں نظمیں پڑھی تھی وہ اس میں شامل ہیں۔ تو پہلا جیسے کہ برسات تھا، تو برسات نظم تب پڑھی تھی حالی نے۔ دوسرا مشاعرہ زمستان پہ تھا، تو اس میں مثنوی زمستان پڑھی تھی مولوی محمد حسین آزاد نے۔ یہ ہیں اس کے اشعار: ازمستان کی ہے تو باد شاہ برفانی، شاہ برفانی و شہنشاہ برفستانی، ہے نا۔ چوتھا مشاعرہ حب وطن پر تھا، جو 1 ستمبر 1874 کو ہوا تھا۔ اس میں جو نظمیں پڑھی گئی تھیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے اس میں مثنوی حب وطن پڑھی تھی، ہے قول جملہ تجربہ کاران فارسی، اور کہتے ہیں یہ اس کے اشعار ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بھی مثنوی حب وطن پڑھی تھی، دیکھ لیجیے اشعار:
ایسی پر برس کے سیاروں ہیں، فضائے زمیں کے گلزاروں ہیں، پہاڑوں کی دل فریب فضائیں، لبے جو کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. اور اس سے وابستہ جو ہیں پرنسپل اور مغربی ملکوں کی شخصیتیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. چارلس میٹکاف ایک سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں. برٹش ریزیڈنٹ کے کمشنر تھے. 1828 میں ایک سفارش کے ذریعے کالج میں انگریزی جماعت کا اضافہ کروایا تھا انہوں نے. اور مسٹر ایچ ٹیلر مجلس، پورے نام یاد رکھیے گا، مجلس مقامی کے سیکریٹری، کالج کے سپرنٹینڈنٹ مقرر ہوئے تھے. ٹیلر صاحب کالج کے پرنسپل بنایا جائے. ایک تجویز رکھی گئی تھی کہ ٹیلر صاحب کو کالج کا پرنسپل بنایا جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا. ان کی رپورٹ 1828 کے مشہور ہے. دلی کالج کے وقت طلبہ کی تعداد 9 تھی، لیکن پہلے جو تھے یہ بنا دیے گئے تھے پرنسپل. پہلے پرنسپل یہی کہے جاتے ہیں. آگے ہیں مسٹر ایف بطروس، فلکس بطروس، یہ بھی دیکھ لیجیے ہے نا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی تھی. اور مولوی عبدالحق نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا احسان اردو زبان پر ہمیشہ رہے گا. آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اے اسپرنگر. سرسری طور پر آپ لوگ دیکھ لیجیے، اب چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. مسٹر جے کارگل، مسٹر ایڈمنڈ ولیم کالج کے پرنسپل بنے تھے یہ بھی. پروفیسر ایلس، یہ بھی کچھ دن کالج کے پرنسپل رہے تھے. جے سائم کولیپر، یہ بھی، یہ سب تمام پرنسپل تھے. شخصیتیں تھیں یہ دیکھ لیجیے. مولوی مملوک علی، مولوی امام بخش صوبائی، مولوی سبحان بخش. ان کی تصانیف کو آپ لوگ دیکھتے رہیے گا ضرور ہے نا، اور نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے گا. اس ویڈیو کو روک روک کر کے آپ لوگ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. مسٹر حسینی، مولوی حسین علی خان. اور اگر جو کلیئر اگر نہ دکھے اور آپ کو پریشانی ہو کوئی، تو میں آپ کو PDF بھی سینڈ کر دوں گی گروپ میں. پنڈت منپول، مسٹر پیارے لال.